किताबचा छापा है, बहुत अच्छा है। ऐसे और छपने चाहिए, ये काम जारी रहना चाहिए, ऐसे इज्तिमात होने चाहिए। बस कुछ गुजारिशात करता हूँ। एक तो ये है कि पाकिस्तान में मीडिया का कोई आजाद हैसियत नहीं है। मीडिया किसी अपनी खला में उसका वजूद नहीं है। मीडिया मरून मिन्नत है बाकी निजाम की। ये एक एडजंक्ट है जो यहाँ का सियासी निजाम है, हुक्मरानी का अंदाज है, जो पाकिस्तान की जमहूरियत है। पाकिस्तानी जमहूरियत जो है वो भी पक्की जमीन में नहीं खड़ी। सन 47 से लेके आज तक इसकी कोई ऐसा किला नहीं है कि इसकी दीवारें ना हिलें, इसका छत जो है कभी इस पे कोई दरार ना आए। पाकिस्तानी जमहूरियत मौसम के ताबे है। जब सियासी मौसम बदलता है, पाकिस्तानी जमहूरियत का अंदाज बदल जाता है और लामहला मीडिया का जो स्पेस है, मीडिया जिसमें ऑपरेट करती है, वो भी तब्दील हो जाती है। आपने वो नजीब सेठी साहब का बहुत अच्छा वो पैगाम देखा और उन्होंने फरमाया कि उन्होंने वो गलती से 1998 उनको कह गए कि बेनजीर भुट्टो की जब हुकूमत 1988 में आई थी कि तब हमें पहली आजादी का वो विफ ऑफ फ्रीडम मिला। हजूर 1988 और 1990 तक का दौर था जब मीडिया कम था, प्रेस ज्यादा था, अखबारात और रसायल, उसमें एक ऐसा उभार था और उस उभार में जो हमारे मोहतरम, जो अब मैं क्या कहूं, खुफिया कहूं या जो उनका बहुत बड़ा कमाल और हिस्सा था। क्योंकि 1988 में मकसद ये था, जो चीज मकसूद थी कि बेनजीर हुकूमत को खराब करना है, उसको जलील करना है। उसमें सदर इसाक खान भी थे, तब के आर्मी चीफ भी थे। ये बेचारी करके इनके अपने भी बहुत कारनामे थे, वो अलग कहानी है। लेकिन ये जो आए थे, इनसे समझौता करके साहबजादा याकूब खान को लेकर गुलाम इसाक खान बिल्कुल जैसे हेडमास्टर होते हैं उससे भी बड़े उनके ऊपर थे। तो मीडिया आजाद था, हर रोज एक नया स्कैंडल आता था और उसके पीछे वो जो एक उभार था, हमारे जो मोहतरम जो हैं वो पीछे थे, क्योंकि स्टोरीज वहां से फीड होती थी, ऐसे ऐसे स्कैंडल्स आते थे। यहाँ मीडिया की बात होती है, एक जमाना था जब कराची में आप एमक्यूएम का जिक्र तनकीदी जाविये में आप नहीं कर सकते थे। और ये तो अब की बात है कि जो हमारे बहुत ही मोहतरम जो रियल एस्टेट के बहुत बड़े जो गॉडफादर थे, उनका नाम मीडिया में नहीं लिया जा सकता था। अब जो है थोड़ा मौसम बदला है। मैं ये सारी तमीद इसलिए बांध रहा हूं कि हम एक खास दौर से गुजर रहे हैं। अगर दौर इब्तला का हो तो मीडिया पे वो चीज असरअंदाज क्यों नहीं होगी? जब ये रवायत खत्म हो जाए, जब ये ट्रेडिशन खत्म हो जाए जो हमारे हुआ करता था कि पुलिस भी घरों में जाती है तो औरतों को हाथ नहीं लगाते, अगर वो टैबू टूट जाए तो फिर कौन सी खास बात है सहाफी में या अबसार आलम में या किसी और में कि उनके साथ ऐसी ना हो? क्योंकि वैल्यूज जो है वो चेंज हो गए, क्योंकि ये जो मौजूदा दौर है इसका नेचर चेंज हो गया है। और नेचर इसका ये है कि जब ये दौर शुरू हुआ था तो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल ने जन्म लिया और वो बड़ी सख्त थी, मॉरल कॉम्बैट थी। जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो और जियाउल हक का था। वो जियाउल हक के क्या फेमस वर्ड्स थे कैबिनेट मीटिंग में कि कब्र एक है और उसमें एक ही जा सकता है। तो इस किस्म की कॉम्बैट ने जन्म लिया। ज़िम्नन मैं ये कह दूं, जो यहां पे जिक्र हुआ
کہ عمران خان کے دور میں ایسا ہوا تھا. تو عمران خان کی ٹریجڈی کیا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں دو بڑی ٹریجڈیز ہیں، ذوالفقار علی بھٹو اینڈ عمران خان. دونوں بنیادی تبدیلی لا سکتے تھے، ملک میں نہیں، ہماری تقدیر میں، ہمارے نصیبوں میں. وہ 3.5 سال دور میں عمران خان لاسٹ دیٹ اپرچونٹی. مطلب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو کہا گیا تھا کہ ان کو اٹھایا گیا اور مطیع جان کہاں ہیں کہ ان کو فیض حمید ہمارے ایک قسم کے پڑوسی ہیں، ہمارا گاؤں ہے، ان کا گاؤں ساتھ ہی ہے. میں گاؤں میں بیٹھ کے کئی دفعہ پوچھتا ہوں یار مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو آدمی تھا ان پہ کیوں اتنا ہلائے کرتا تھا. یہ میں نے عمران خان کے سامنے بھی کہا تھا ایک تقریر میں، وہ تقریر جس کی پاداش میں ہمارے پھر وہ سریعام کپڑوں پہ ہاتھ لگایا گیا کہ بھائی کیوں آپ اتنا مجھے لائے کرتے تھے، ایک آپ نے آدمی بنایا ہوا. وہ دور چلا گیا، لیکن جو آج کا دور ہے اس مارٹل کمبیٹ کی وجہ سے ہر چیز کو، کیونکہ سمجھا گیا تھا کہ ہر چیز کو تابع کرنا ضروری ہے. جوڈیشری کے ساتھ کیا ہوا ہے، ججز کے ساتھ کیا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بننا کیوں ہوا ہے، منصور علی شاہ کیوں کھٹکتا تھا، وہ کیوں تبدیل. دیز آر فنڈامنٹل چینجز جو کہ اس سیاسی تناظر میں سب کچھ لائے گئے ہیں. تو اس سارے موسم سے، اس طوفانی موسم سے میڈیا کیسے بچ سکتا تھا؟ اور جس قسم کا کنٹرول اب میڈیا پہ ایکسرسائز کیا جا رہا ہے، ہم نے بڑے ادوار دیکھے ہیں. مشرف کی بالکل ہی اور بات تھی. وہ جو سیٹھی صاحب نے کہا تھا کہ ان کو میڈیا چاہیے تھا، یہ بات نہیں تھی. جب مشرف آئے تھے، دی انگلش لینگویج پریس نے ان کے ٹیک اوور کو ویلکم کیا تھا، اور مشرف صاحب کو وہ چیز بہت اچھی لگی تھی. اور مشرف صاحب میں ایک ذاتی چیز تھی جو پہلے کے حکمرانوں میں نہیں تھی، کہ وہ کیمراز کے سامنے، پریس کے سامنے اتنا ان میں کانفیڈنس تھا کہ خطاب کر سکتے تھے اور سوالات سن سکتے تھے. یہ ایک منفرد بات تھی. بھٹو صاحب نے بھی نہیں ایسے کیا، حالانکہ ان کی انٹلیکچوئل صلاحیتیں بہت زیادہ تھی. تو یہ وہاں پہ آج کل جو ہے، آج کل جس طریقے سے مائکرو مینجمنٹ ہو رہی ہے، جس طریقے سے کنٹرول کے طریقے اپنائے گئے ہیں، جو پاورفل، اب میں ایجنسیز کا نام بھی نہیں لے رہا، میں پاورفل ایلیمنٹس کا نام لے رہا ہوں، جس طریقے سے پاورفل ایلیمنٹس حکمرانی کے اندر انٹروڈ کر گئے ہیں. ہمارے تحصیلوں میں تو دیہاتی آدمی ہوں، تحصیلوں میں، ضلعوں میں اس قسم کی پریزنس پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. جہاں پہ ریگنگ تو پاکستان میں ہوتی ہے، 2018 میں بھی ہوئی. 2018 کا جو مینیپولیشن ہے اس کا میں ذاتی گواہ ہوں، کیونکہ فیض حمید صاحب تب سی کے ڈی جی تھے. وہ جو سی جو انٹرنل مینجمنٹ ہے، ہمارے وہ دوست تھے، تو کئی دفعہ ہمیں وہ بلا لیتے تھے. وہ تو میں نے ذاتی دیکھا ہوا ہے، 18 میں ہوا. لیکن یہ والی جو ہوئی تھی 24 والی، پہلے تو مینیپولیشن کی جو کوشش 2018 میں بھی کی گئی تھی کہ کینڈیڈیٹ اس کو بنا دیا جائے، لسٹ یہ بنا دی جائے. یہ انقلابی اقدام کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ آپ رزلٹ لے کے کھڑے ہیں، لائن قطار پریزائڈنگ آفیسرز کی ہے، اور اعلان ہو جائے کہ فلاں چودھری صاحب یا فلاں جو ہے وہ جیت گئے ہیں، فلاں ملک صاحب ہار گئے ہیں. یہ تو جو سٹالن کا لازوال مصرع تھا
کہ اہمیت ووٹ ڈالنے والوں کی نہیں ہے بلکہ ووٹ گننے والوں کی ہے. یہ تو ہم نے عملی طور پہ دیکھ لیا. تو جب الیکشن کے ساتھ اور وہ ہو سکتا ہے تو صحافت کا کون سا کوئی وہ اتنی سیکرٹ کاؤ ہے کہ صحافت کو آپ نہیں کر سکتے. ہم جب الیکشن کا یہ کر رہے ہیں, جب ہم مینج ایسے کر رہے ہیں, جب ہم نے جوڈیشری کا یہ کر دیا ہے, تو تمہاری مجال اسد تور کے تم ایسے کرو اور مدیر ہو جان, تم یہ کیا بیچ میں کر رہے ہو. تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ پاکستان کے تھانوں میں آئے روز ہوتا ہے. بلا تفریق حکومت پولیس کیسے ڈیل کرتی ہے ایک کرمنل کے ساتھ نہیں. In every تھانہ آف پاکستان پولیس کی گاڑی میں کوئی بیٹھا ہے, چاہے اس میں کوئی الزام لگا یا نہیں, تو پہلی چیز اس کے ساتھ ہوگی کہ ایک تھپڑ اسے پڑے گا. یہ ایک وہ جب سٹیزنز آف پاکستان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, پھر کون سیکرٹ ہے کون نہیں ہے کون یہ پھر باتیں جو ہیں وہ باقی بن جاتی. ڈر جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اتنا, اس کی بنیاد اتنی مضبوط طور پہ ڈالی جا رہی ہے اور سیاست جو ہے اتنی irrelevant ہوتی جا رہی ہے, وہ گئی ہے. اور ہمارے کئی وزیر اعظم صاحب کو ذاتی طور پہ نون لیگ میں رہا ہوں وہ جانتا ہوں, جس طریقے سے وہ خوش و خرم ہے اس ماحول میں. I think he's having the time of his life. شباز شریف سب کچھ. ان کے خاندان میں دراڑ اس وجہ سے ہے کہ فلاں کیوں آگے ہے فلاں کیوں پیچھے اور کوئی نہیں ہے. اس بات میں بنیاد اتنی مضبوط بن رہی ہے کہ یہ کوئی زیادہ دیر پا ثابت نہ ہو. جس طریقے سے میڈیا کو ٹیم کر دیا گیا ہے, دبا دیا گیا ہے. میڈیا تو ایک طرف ہے, جوڈیشری بھی آپ کے سامنے ہے. دا بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی جس طریقے سے کرش وہ نہیں ہوئی, سپریس تو ہو گئی ہے. اور جس طریقے سے یہ کیا گیا, جب یہ غلطیاں بہت تھیں, بھٹو صاحب بھی بہت غلطیاں تھیں, بہت ساری چیزیں بھٹو صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی. بہت ساری یہ جو ریجیم چینج کی بات کرتے ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے. تو اس کا ایک لمبا کرٹیک آدمی ڈرا کر سکتا ہے کہ یہ انہوں نے غلطی کی, یہ کی, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک اسٹرینتھ تھی, الیکشن میں بھی ظاہر ہوا. لیکن آپ دیکھ لیجئے وہ الیکشن کا کوئی آپ کو رزلٹ نظر آتا ہے کس طریقے سے ہر چیز کو. اور اب جو ہیں جیسے ذوالفقار علی بھٹو ان his last days بے بس کر دیے گئے تھے. ان پرانا راولپنڈی جیل ہے جو اب نہیں رہا. عمران خان جو ہے مطلب کتنی بڑی وہ جو تھا ریڈ لائن ہے, یہ ہے, مرشد کو پکڑیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. He's in a small cell, نزدیکی جیل ہے. اب تو ملاقات بھی کوئی پرابلم نہیں رہا, اب تو کوئی اخباروں میں بھی اتنا نہیں آتا, کوئی ٹی وی چینلز پہ بھی اتنا نہیں آتا. ملاقات کس کی ہونی ہے کس کی نہیں ہونی وہ بھی سب کچھ مینج ہو گئی ہے. تو میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو لارجر انوائرمنٹ ہے, جو لارجر ایٹماسفیئر ہے, میڈیا اس کا حصہ ہے. میڈیا کو اس سے الگ نہیں ہے کہ میڈیا کا ہم یہ کرتے ہیں. ہاں میڈیا کو کرنا چاہیے, میری ناقص رائے میں میڈیا کو یہ کچھ کرنا چاہیے جو کر رہی ہے. یہ جو ہمارے انٹرنیٹ اور سائبر سپیس کے لون رینجرز ہیں لائک اسد تور اینڈ متی اللہ جان اور دیگر جو ہیں جو عمران ریاض, ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. اور یہ آئی تھنک جو پاکستانی اسپرٹ ہے which has nothing to do with the Pakistani constitution یا پاکستانی پولیٹیکل فریم ورک, پر یہ ہمارا ایک اپنا جو ایک پاکستانی وہ جو ایک
آپ کہہ لیں وہ ایک رومانٹک تھوڑا سا ایک ہماری پرسنالٹیز میں چیز ہے کہ مائک لے کے کھڑا ہو جانا، پوچھ لینا، تنگ کر دینا، غلط سوال پوچھ لینا. لیکن آپ ہاں ایک یہ بات میں کروں، ایک دم مجھے خیال آیا، اتنی تو ہماری اجتماعی احتیاط کی داد آپ دے نا کہ فیلڈ مارشل کا لفظ ہماری زبان سے نکلا ہے. سارا وہ ہندوستان کا بھی ذکر ہو گیا، جنگ کا بھی ذکر ہو گیا، پرانا بھی ہو گیا، لیکن احتیاط لازم ہے اور ہم نے احتیاط سامنے رکھی ہے. اور وہ جو قیمتی الفاظ تھے حضرت اللہ خان صاحب کے کہ ہم ریڈ لائنز جانتے ہیں، ہم تو اس کا عملی مظاہرہ دے رہے ہیں ان ریڈ لائنز کا. 4 روزہ معرکے کی بھی بات ہوگی، حب الوطنی کی بھی بات ہوگی، فلانے بھی ہوگی. ایک ویسے بات ہے 4 گھنٹے. 65 کی جنگ میں ہم گئے تھے ران آف کچھ کی وجہ سے. ران آف کچھ میں ہمیں تھوڑی سی فتح حاصل ہوئی تھی، اس سے بہت ساری مس کیلکولیشنز ہو گئی. تو تھوڑی احتیاط مطلب وہ کرنے چاہیے. بہرحال آج کل کے ماحول میں ایسی بھی بات جو ہے وہ اچھی نہیں. تو گزارش صرف یہ ہے، دیز آر ٹف ٹائمس. اور آپ کا جو آپ نے کتابچہ چھاپا ہے، دس شوز صرف میڈیا کے، آپ نے میڈیا کا ذکر کیا ہے، پر پھر میڈیا کو آپ کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ لارجر پکچر کیا ہے. لارجر پکچر کی وجہ سے یہ سب کچھ دباؤ میڈیا پہ ہے، لیکن اس میں بات تو یہ ہے کہ حالات ایسے ہوں پھر بھی کھڑا ہونا چاہیے جس حد تک انسان کو بے وقوفانہ پر نہیں کرنا چاہیے. پر یہاں پہ کچھ نہ کچھ وہ جو تڑپ ہے وہ پھر بھی رہنی چاہیے، اور اس کا اظہار جیسے بھی ہو دبے لفظوں میں. ایک تو ہے ہم ماسٹرز ہو گئے ہیں پاکستان میں، وہ جو جیسے وہ مارکیز وغیرہ کی وہ ناولز تھیں، وہ فلانی ریئلزم اور وہ میجک ریئلزم کہ بات کرنی یہ ہے لیکن اس انداز سے کرنی ہے. ہماری لٹریری کوالٹیز بڑھ رہی ہیں. ہم نے بات کسی کی کرنی ہوتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں مقتدر حلقے، اسٹیبلشمنٹ فلانی. یہ ہمارا جو لٹریری کیپیسٹی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ اچھی چیز ہے. تبش رہنی چاہیے، اظہار کا وہ جو ہے جستجو رہنی چاہیے. اور حالات اگر ایسے ہیں سیاسی تو وہ تو ہم پاکستان کی تاریخ میں دیکھتے ہی آئے ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں.